बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ हमारे रब हमारा सीना कुशादा कर दे, हमारा काम आसान बना दे, हमारी ज़बान की किला खोल दे ताकि वो हमारी बात समझ सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं हैदर मेहदी। ये है वॉइस ऑफ फ्री पाकिस्तान, आज़ाद पाकिस्तान की आवाज़, पाकिस्तान में और पाकिस्तान के बाहर सुनने वाले और देखने वाले। आपके कमेंट्स, क्रिटिसिज्म, दुआओं का बहुत शुक्रिया। अपने पेट्रन्स का बहुत शुक्रिया। सुनने वाले, देखने वालों का बहुत शुक्रिया। आज के हमारे मेहमान जनाब सजाद बरकी साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सजाद बरकी साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम सर। जी अस्सलाम वालेकुम। हैदर भाई कैसे हैं? ये हम आवाज हमारी लग रहा है फिर से कुछ कट रही है आज। आई थिंक आई हैव सम इश्यूज विद इंटरनेट हियर, तो लेट्स होप वी कैन गेट थ्रू दिस इंशाल्लाह। नहीं, बल्कि ठीक आ रही है अभी तो, फिलहाल तो ठीक आ रही है। बहुत शुक्रिया। बरकी साहब, जो सबसे बड़ा सवाल ऑब्वियसली है जलसे का, जलसे के आफ्टरमैथ का। आपके पास क्या खबरें हैं फ्रॉम विद इन द पार्टी, वैसे ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वर्स की और पार्टी की लीडरशिप की, कि वो जलसे को जो लाहौर में हुआ है उसको कैसे देखते हैं? जैसे कि सबको मालूम है कि किन मुश्किल हालात में और कितनी जल्दी में ये जलसा अरेंज करना पड़ा। इट वाज लेस देन एक्चुअली 12 आवर्स जब इन्होंने हमें एनओसी दिया वहाँ का, और कहा कि कंडीशंस लगाई को 45 कंडीशंस लगाई उसके ऊपर कि आप ये भी नहीं कर सकते, ये भी नहीं कह सकते, बोल भी नहीं सकते, आई मीन ऑल काइंड्स। लेकिन उसके बावजूद मैं समझता हूँ कि लाहौर के रहने वालों को, वासियों को मैं सलाम करता हूँ कि वो किस जोश के साथ बाहर निकले, हर मुश्किल जो था उसको अबूर करके वहां पे आए। इन्होंने सड़कें भी, रिंग रोड भी बंद कर दी, उसके बावजूद उन लोगों ने क्रॉस करके अपने रास्ते ढूंढे और लाखों लोग वहां पे पहुंचे हैं सर। और ये देखें कि ये वाले वो जलसे नहीं है कि पार्टी कहीं से लोगों को उठा उठा के ला रही है, बसें भर के ला रही है, कोई उनको पैसे खाने दिए जा रहे हैं कि आप वहां पे जाएंगे तो बिरयानी मिलेगी। ये आप देखें कि एक जेनेरिक, एक कौम का एक जज्बा है जिससे वो बाहर निकल रहे हैं। सिर्फ आपको एक कहना पड़ता है कि आज यहाँ पे जलसा है, और उसके बाद वो बिल्कुल किसी चीज की परवाह किए बगैर लोग जो हैं वो वहां पे जमा हो जाते हैं। और उनको ये भी खतरा होता है कि वहां पे अरेस्ट होंगी, वहां पे शायद शेलिंग हो, सब चीजें हो, लेकिन दुनिया बाहर आ रही है। और मैं समझता हूं कि इस जलसे की बड़ी कामयाबी है कि हालांकि उन्होंने बड़ा सख्ती से 6 बजे बंद कर दिया, लाइटें ऑफ कर दी, स्पीकर बंद कर दिए, हमारे बहुत से लीडर्स जो हैं जो कि सड़क पे खड़े रह गए, उनको अंदर आने ही नहीं दिया, बंद कर दी इन्होंने सड़कें। बट उसके बावजूद आप देखें, उसके विजुअल्स देखें जलसे के, उसकी आप कवरेज देखें, आई थिंक इट वाज एन अमेजिंग सक्सेसफुल इवेंट। सर, ये बड़ी अच्छी आपने बात की, बिकॉज मैं एक बहुत सीनियर रिटायर्ड फौजी अफसर से बात कर रहा था जो कि इंडिपेंडेंट है। वो ही इज नॉट अ इमरान सपोर्टर इन दैट सेंस, बट वो एक आज़ाद जमहूरी पाकिस्तान का सपोर्टर है, मेरे से सीनियर है। उसने कहा कि इमरान खान साहब ने मास्टर स्ट्रेटेजिक स्ट्रोक खेली है, इसलिए कि उन्होंने जो चीज़ बताना चाह रहे थे आसिम मुनीर को खास तौर पर और फौजी सीनियर जनरलों को, वो ये बताना चाह रहे थे कि पाकिस्तान में जो कहते हैं ना राजवल वक्त जो सिक्का है वो इमरान खान का है। एक दूसरी बात कि लोगों का जो खौफ के बहुत बुत या भूत थे वो बहुत ज्यादा कदरन जो है वो कम हो गए हैं, शायद थोड़ी सी जगह रह गए। एंड वी आर सेवरल स्टेप्स नेरर, काफी कदम आगे बढ़ गए हैं उस स्ट्रीट पावर और स्ट्रीट मूवमेंट और स्ट्रीट प्रोटेस्ट के लिए जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान में। इसलिए कि लोगों को पता था कि वो आइडेंटिफाई हो जाएंगे, लोगों को पता था उनकी जियो फेंसिंग होगी, उनके फोन आइडेंटिफाई हो जाएंगे, उसके बावजूद, और वो अरेस्ट भी हो सकते हैं, उनको टॉर्चर भी किया जा सकता है, उनके माओ बहनों बेटियों के साथ भी ज्यादती की जा, उसके बावजूद लोग निकले। इसका मतलब है सर वो खौफ जो है ना वो बहुत कम हो गया है। तो ये एक बहुत बड़ा फिक्र है, जो लम्हा फिक्री क्या कहते हैं सर, एक इट इज ये जर्नैलों के लिए एक बहुत खौफ की घंटी है कि भाई अगर तुमने ना पीछे हटे
تو پھر آگے جو رائٹنگ آن دا وال نظر آ رہی ہے وہ وہی ہے جو میں اور آپ بہت کہہ رہے ہیں کہ اگر بے قابو لشکر سڑکوں پہ نکل آئے اور قانون اپنے ہاتھ میں انہوں نے لے لیا تو پھر ان لوگوں کو بالوں سے پکڑ کے اور ان کے خاندانوں کو گھسیٹا جائے گا. بہت ارلی اور بڑی زبردست وارننگ دی ہے خان صاحب نے. تو پاکستان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں, خاص طور پہ پنجاب کے, لاہور کے لوگوں. سر بالکل آپ نے بالکل یو ہٹ اٹ آن دا ہیڈ. دیکھیں خان صاحب جب بھی کرتے ہیں بڑا سوچ سمجھ کے وہ چیزیں کر رہے ہیں. میں ایک اس میں ایڈ کروں ایک اور چیز آپ کے ساتھ کہ یہ وہ جذبہ اور یہ وہ لوگوں کی کیا کہتے ہیں پارٹیسپیشن ہے بغیر ابھی خان صاحب کی ڈائریکٹ کال دیے ہوئے. جی جی آپ اندازہ لگائیں کہ جس دن خان صاحب کی ایک ڈائریکٹ کال آ گئی اس دن کیا حال ہوگا ان لوگوں کا. تو یہ تو ابھی ٹرائل رنز ہے. یہ جو ہم جو چیزیں کر رہے ہیں یہ ابھی ریئل چیز نہیں ہے. اور ان جرنیلوں کو یہ ہوش آ جانی چاہیے کہ آپ کو بار بار موقع دیا جا رہا ہے کہ دیکھیں اس سٹیج پہ مت لے کے جائیں چیزوں کو جہاں آپ کے کنٹرول سے باہر ہو جائیں یہ چیزیں. سو اگین آئی تھنک یہ جلسے کا سلسلہ جاری رہے گا. پارٹی کا یہی فیصلہ ہے کہ یہ آن اے ویکلی بیسس انشاءاللہ یہ جلسے ہوں گے, مختلف شہروں میں ہوں گے, مختلف شہروں کے لوگوں کو انرجائز کیا جائے گا, ان کو پارٹیسپیشن کی دعوت دی جائے گی اور یہ پیغام دیا جائے گا جو بیٹھے ہیں یہ حاکم وہاں پہ کہ آپ کی گورنمنٹ کو کوئی ایکسیپٹ نہیں کر رہا ہے. اصل جو گورنمنٹ ہے وہ عمران خان کی ہے جو کہ جیل سے جب بھی آرڈر دیتا ہے تو قوم پوری اس کے ساتھ لبیک کہہ کے باہر نکلتی ہے. بہت صحیح سر. اور آپ سن رہے ہیں کہ شاید میاں والی میں بھی جلسے کا پلان کیا جا رہا ہے, تو وہ تو پتہ نہیں کیا کیسا جلسہ ہوگا. اور لاہور کے جلسے کی ایک بڑی انٹرسٹنگ میرے پاس خبر آئی آپ کے کافی سینئر ایک لیڈر کے تھرو. انہوں نے کہا, لوگوں نے کہا کہ جی بڑا اچھا جلسہ ہوا, بہت لوگ باہر نکلے, لیکن ہمیں مینار پاکستان ہی پہ کرنا چاہیے تھا اور انشاءاللہ مینار پاکستان پر کریں گے. ابھی آپ دیکھیں پارٹی تو ابھی شروع ہوئی ہے. ایک بہت سینئر آپ کے رہنما کی طرف سے مجھے پیغام آیا. اچھا سر, تھوڑا سا ذرا ٹریک چینج کرتے ہیں. وہ ہے امریکہ کے اندر جو کاروائی ہو رہی ہے وہ پاکستان کے کانٹیکسٹ میں. وہاں ایک صاحب ہیں جن کا نام ہے ٹام سوزی. یہ ہیں آپ کے یو ایس کانگریس مین ہیں اور ڈیموکریٹک کانگریس مین ہیں نیو یارک سے. یہ ان کی شکل ہے, یہ میں دکھا رہا ہوں. اور ان کو پاکستان کاکس کا نیا چیئرمین بنا دیا گیا ہے. اور انہوں نے سنا یہ جاتا ہے, خیر آپ بتائیں گے یہ کیا ہوا سر, یہ آپ لوگوں نے اس کو اپوائنٹ کیا ہے نیا؟ یہ پہلے تو وہ شیلا, کیا نام تھا ان کا سر, شیلا جیکسن لی. جی جی جی. تو یہ کس نے بنایا ہے؟ ان کی وفات ہو گئی سر. یہ سٹوری کچھ ایسے ہے اس کی کہ ابھی کو 3-4 مہینے پہلے ایک اور ویلاگر نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ ہماری ایمبیسی اور آئی ایس آئی مل کے ٹام سوزی کو اپروچ کر رہی ہیں اور ان کو وجاہت نے میرا خیال ہے کہا تھا. وجاہت نے, جی ہاں وجاہت نے یہ کیا تھا. تو ہمیں بھی جب پتہ لگا تو میں نے پرسنلی ریچ آؤٹ کیا ٹام سوزی کے آفس میں اور ان سے پوچھا کہ بھائی کیا واقعی آپ آر یو کنسیڈرنگ دس پوزیشن, اور کیا ہماری ایمبیسی اور یا ہماری آئی ایس آئی جو ہے کیا آپ کے ساتھ ان ٹچ ہے؟ تو انہوں نے بالکل اس کو ڈینائی کیا اور بڑی اسٹرانگلی ڈینائی کیا کہ یہ خبر جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ میں چاہتا ہوں کہ میں بات کروں, مجھے آپ وجاہت کی انفارمیشن دیں, آئی ووڈ لائک ٹو اسپیک ٹو ہم اور آل دیٹ. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے, ایز لانگ ایز یو ڈینائنگ اٹ دیٹس فائن. تو اب یہ 1 ہفتہ 10 دن پہلے سے ہم نے دیکھا کہ سڈنلی خبریں نکلنے شروع ہوئیں. اور افسوس کی بات یہ ہے سر کہ ایمبیسی تو کرتی ہے, ان کا تو کام ہے, ان کو تو یہ مجبوری ہے. اور جو اب جو نئے ایمبیسڈر آئے ہیں وہ تو واقعی وہ تو ہیں بھی جو ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ عاصم منیر کے چنے ہوئے ہیں. ہی واز اے ممبر آف دی SIFC آئی تھنک بیفور ہی کیم ہیئر. تو وہ ایک ایجنڈا لے کے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں. اور وہ ایجنڈا کیونکہ یہ پہلے ایمبیسڈر کو آپ کو پتہ ہے کہ فائر کر دیا گیا تھا جب
जहाज उड़ा था वहां पे और 901 हुआ था, तो बड़े अनहैप्पी थे हमारी गवर्नमेंट उनसे। तो उसकी जगह इनको लाया गया है कि आप यहाँ पे अमेरिकन जो डायस्पोरा है आप इसको कंट्रोल करें, आप इसको कांग्रेस को कंट्रोल करें और कांग्रेस में आप ऐसे बंदे को प्रमोट करें जो आर्मी के और पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के एजेंडे को लेके चले। तो ये तो है बैकग्राउंड इसकी। अभी इसके साथ एक रिपब्लिकन भी हैं जिनको को चेयर बनाया गया है, मुझे उनका नाम बर्गमैन, आई एम सॉरी मैं कई दफा नाम भूल जाता हूँ, वी कैन लुक देम अप। बल्कि अगर आप अभी देख रहे हैं एम्बेसी की साइट पे जाएंगे तो आपको इनकी तस्वीरें भी नजर आएंगी, हो सके तो वो भी दिखाइएगा कि हमारे एम्बेसडर साहब किस तरह इनके हाथों में गलों में गले डाल के और इनको प्रमोट कर रहे हैं। हमें सर जो एतराज है इस बात पे और अफसोस ये है कि ये वाले वो कांग्रेसमैन हैं जिन्होंने कभी पाकिस्तान पे कोई बात ही नहीं की आज तक। इन्होंने कभी पाकिस्तान का एजेंडा लेके नहीं चले ये। हाँ, हम जब ये हियरिंग कर रहे थे, ये देखिए ये दोनों हैं जनाब जिनको बनाया गया है, एक को चेयर जैक बर्गमैन, इसकी को चेयर वो रिपब्लिकन है, और जैक बर्गमैन ने आज तक कभी पाकिस्तान की बात नहीं की, नेवर। उनको आपने को चेयरमैन बना दिया अपने साथ। तो इनके साथ कुछ और हमारे लोकल पाकिस्तानी लीडरशिप भी है डायस्पोरा की, अफसोस के साथ वो भी इनको प्रमोट कर रहे हैं, वो भी एक आर्मी के और एस्टेब्लिशमेंट के एजेंडा पे यहाँ पे काम कर रहे हैं कुछ लोग, उनकी तस्वीरें भी शायद होंगी यहाँ पे। तो हमारा मैसेज जो है वो इनको भी, टॉम को भी और जो अपने डायस्पोरा को है कि वी नीड टू स्टैंड अप। देखें हम बड़ी मेहनत यहाँ पे करते हैं, वी आर अमेरिकन सिटीजन्स, हम चाहते हैं कि हमारा पाकिस्तान कॉकस हो, लेकिन पाकिस्तान कॉकस में वो लोग हों जो पाकिस्तान के, जहां पे जो पाकिस्तानी अमेरिकन हैं उनकी नुमाइंदगी करते हों, वो हमारी पाकिस्तान की फौज या एस्टेब्लिशमेंट की नुमाइंदगी वाले नहीं हों लोग। तो वी आर वर्किंग ऑन इट, इंशाल्लाह हम इसको बड़ी स्ट्रांगली इस चीज पे काम करेंगे। हम हमारे जो कांग्रेसमैन हैं जिन्होंने हमारे साथ मिल के काम किया है, हम उनको भी चाहेंगे कि वो इस कॉकस में दे बिकम एक्टिव एंड दे स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट। और ये जो अभी नाम नेहाद चेयरमैन वगैरह बनाए गए हैं, वी आर गोइंग टू सेंड देम अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज from the Pakistani diaspora that if you link yourself with the embassy and if you link yourself with the establishment of Pakistan, we are coming after you. And these are very strong words, but I mean it. सर ये बताइए जी, सर ये बताइएगा what is this Pakistan caucus, ये है क्या? सर कहने को तो एक ग्रुप है ऑफ कांग्रेसमैन, ये बहुत से, अब जैसे टॉम सोजी को मैं आपको मिसाल दे दूं, ये 24 मुल्कों के कॉकस में इन्होंने अपना नाम लिखाया हुआ है। और सर ये करते क्यों हैं ये मोस्ट ऑफ द कांग्रेसमैन, कि वो अपने जो उनके लोगों को सिर्फ फंड लेने के लिए ना, उनको दिखाने के लिए कि जी मैं आपके मुल्क की आवाज आपके लिए बुलंद करूंगा, तो मैं पाकिस्तान कॉकस का हिस्सा बन जाता हूं और मुझे आप कुछ फंडिंग करें। तो इसलिए people go to these caucuses। हालांकि caucuses are unless के कोई वाकई ही मीनिंगफुल कोई आइडियोलॉजिकली जो लीडरशिप हो तो फिर तो उसका मकसद भी है, वरना इट्स जस्ट अ ग्रुप ऑफ पीपल जो अनाउंस कर देते हैं कि जी हम पाकिस्तान के साथ हैं। ये अपने कांग्रेस के और सेनेट के मेंबर्स होते हैं जो अपना एक ग्रुप बनाते हैं विद इन द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के जी हम पाकिस्तान की इंटरेस्ट को प्रमोट करेंगे विद इन द लेजिस्लेटिव पार्ट। ओके ठीक है सर, समझ गया। और इनका अपॉइंट हो गए हैं तो ये अपॉइंट भी आपस में ही करते होंगे? आपस में ही जी, कोई इसकी कोई ये नहीं है, कोई जस्ट एक ग्रुप है जो कि जैसे इन्होंने चंद लोग अपने साथ इकट्ठे किए और उन्होंने फैसला किया कि जी चले आप चेयरमैन बन जाएं इसके, अब ये हम समझते हैं कि इसमें जो असल कांग्रेसमैन हैं जो कि पाकिस्तान के लिए आवाज उठाते हैं, जो पाकिस्तान के लिए काम करते हैं, जो पाकिस्तान के लिए डायस्पोरा के साथ मिलके दे आर एंगेज्ड, हम चाहते हैं कि वो लोग चेयर करें इस कॉकस को, because the caucus is supposed to be representing also the Pakistani Americans living over here.
تو اس کے اوپر پاکستانی امریکنز آپ کیسے انفلوئنس ایگزرٹ کریں گے کہ آپ اپنا جو جینوئن ایک آدمی آئے جو کہ پاکستان کی جمہوریت کے اوپر اور فسطائیت کے خلاف پاکستان کی نمائندگی کرے؟ لیکن اگر یہی ہمارا پاکستان کوکس کا چیئر جو ہے وہ اس کو ساتھ کھڑا ہوگا اس ریپرزینٹیو کے ساتھ جو کہ اس وقت پاکستان کی ڈکٹیٹرشپ کو ریپرزینٹ کرتا ہے یہاں پہ, تو وی ہیو سیریس کوسچنز اباؤٹ اٹ. تو اس کے اوپر کچھ اینڈ وی آپ ول ریز دوز کوسچنز. تو اس کو آپ کس طرح انفلوئنس کر سکتے ہیں کہ ایک صحیح بندہ یہاں نامنیٹ ہو؟ سر انفلوئنس کریں گے, اپنے طریقے سے کریں گے. امریکن سسٹم آپ کو پتا ہے وہ ایک اٹ از اے سسٹم ویئر ووٹرز, پیپل ہو فنڈ دی پولیٹیکل سسٹم, سب کا انفلوئنس ہوتا ہے. ہم انشاءاللہ کام کر رہے ہیں. وی ول ورک. آپ نے پہلے دیکھا ہے پاکستانی community has been very successful at times in bringing their case to Congress. تو انشاءاللہ اب بھی ہم اس کو پوری طرح پلان کر کے, اور اگر ان دونوں میں سے جو دونوں چیئر اور کو چیئر اگر they keep showing us that they are going to take the side of the establishment, تو we will do our share and we will let the Pakistani community know that they don't represent us. They don't represent the Pakistani American community over here. سر یہ آپ نے جو بات کی میں لوگوں کو بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہے جون 2024 میں اس کو رضوان شیخ کو اپوائنٹ کیا امبیسڈر میں. جب اس کی اپوائنٹمنٹ تھی اس سے پہلے وہ ایڈیشنل فارن سیکرٹری تھے مڈل ایسٹ, اور ایس آئی ایف سی کو بھی اوورسی کر رہے تھے فارن آفس کے بہاف پر. ان کی ایس آئی ایف سی کی انوالومنٹ جو ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کی پاکستان اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, مطلب عاصم منیر کے ساتھ بیسیکلی بہت قریبی تعلقات ہو گئے, اور یہی وجہ ہے کہ ان کو امریکہ کا امبیسڈر بنایا گیا ہے. تو مطلب کہ سر یہ ایک اور کمینہ پاکستان سے ایکسپورٹ کر کے امریکہ بھیجا گیا ہے. کوئی بات نہیں سر, ہم بھی یہاں پہ رہتے ہیں, ہماری جنگ انشاءاللہ ان کے ساتھ چلے گی. ہم اپنا موقف لے کے آگے بڑھیں گے. وی ہیو لیوڈ ان دس کنٹری فار ویری لانگ ٹائم. ہم پاکستان کے انٹرسٹ کو واچ کرتے ہیں, اپنے لوگوں کے انٹرسٹ کو واچ کرتے ہیں, اور انشاءاللہ ہم پورے اپنے زور کے ساتھ, اپنی کمیونٹی کے زور کے ساتھ ان کے آگے کھڑے ہوں گے, اور ان کے جو ساتھی ہیں ان کو بھی آئیڈینٹیفائی کریں گے. جو پاکستانی کمیونٹی میں ہماری کالی بھیڑیں ہیں جو ان کے ساتھ کھڑے ہو کے یہ کام کروا رہے ہیں, ان کو بھی آئیڈینٹیفائی کریں گے اور بتائیں گے کمیونٹی کو کہ آپ کا دوست کون ہے اور آپ پاکستان کا دشمن کون ہے. زبردست. سر تھوڑا سا ٹریک چینج کر کے ذرا پاکستان کی طرف آتے ہیں کہ وہاں کی جو کالی بھیڑیں ہیں وہ کیا کر رہے ہیں. اور کالی بھیڑوں نے سر ایک جو سب سے بڑی بھیڑ ہے عاصم بھیڑا, اس کی حکمرانی میں 12 سفیر یا ڈپلومیٹک لوگ 12 ملکوں سے ملم جبا سوات میں ان کو لے جایا جا رہا تھا کو دکھانے کے لیے کہ جی آل از ویل ان پاکستان, آپ فکر نہ کریں. تو ادھر جناب بلاسٹ ہوا, ٹیررسٹ اٹیک ہوا, ایک بیچارہ پولیس والا مارا گیا, 4 زخمی ہو گئے, یہاں لکھا ہے 3, میرے پاس خبر ہے 4. اور یہ سینٹر ہے سر ملم جبا ابھی جہاں پر یہ سکی ریزورٹ وغیرہ ہیں. تو یہ پاکستان کی جو کالی بھیڑا ہے عاصم کالا بھیڑا, اس کی طاقت کا یہ نتیجہ ہے کہ ادھر پی ٹی آئی نے جلسہ کر لیا اور ادھر جناب 12 ڈپلومیٹس جا رہے تھے, ان کے اوپر ٹیررسٹ اٹیک ہوا. What does this tell you of Pakistan's security situation? It is very serious. ہم لوگ دن بدن ایک گہری کھڈ کی طرف جا رہا ہے یہ ملک. جب فورن ڈپلومیٹس کو کسی بھی ملک میں اٹیک کیا جائے تو دیٹ از اے ہیوج ریڈ فلیگ فار دی ریسٹ آف دا ورلڈ. یہ کسی ایک ملک کے, مجھے نہیں, اب آئی ڈونٹ نو انہوں نے آئیڈینٹیفائی پتہ نہیں کیا ہے کہ نہیں کہ کس ملک کے ڈپلومیٹ تھے یہ, لیکن کوئی بھی ہوں, foreign diplomats are supposed to be very secure. ان کی پوری طرح حفاظت کی جاتی ہے وہ جس بھی ملک میں ہوں, اور
یہ ایکسپیکٹڈ ہوتا ہے کہ ان پہ کبھی کوئی آنچ نہیں آئے گی. اور جب آپ کے ملک میں یہ حالات ہو جائے کہ آپ کے فورن ڈپلومیٹس پہ اٹیک شروع ہو جائیں تو آپ کے انٹرنل حالات سب دنیا کے سامنے ایکسپوز ہو جاتے ہیں. آپ ساری دنیا کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ میرے ملک سے بچ کے رہیں، میرے ملک سے پرے رہیں، میرے ملک میں بہت خطرہ ہے اگر آپ لوگ آئے. اور دس ول بی، یہ پہلے بھی ہو چکا ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ چائنیز پہ اٹیک ہو رہے تھے. اب دیکھیں نا، یہ کتنے ہی ملکوں کا نام ہے اس میں، اس کانوائے انڈونیشیا، میں. او پورچوگل، مائی گاڈ. سو قزاقستان، بوسنیا، زمبابوے، روانڈا، ترکمانستان، ویتنام، ایران، رشیا اور تاجکستان. واو واو. تو دیکھیں، آپ نے ایک انٹرنیشنل میسج چلا گیا آپ کا کہ یور کنٹری از انسیف. اور ایک انسیف کنٹری میں کوئی کیوں اپنے ڈپلومیٹ بھیجے گا؟ انویسٹمنٹ تو آپ چھوڑ ہی دیں نا، وہ تو دور کی بات ہے، وہ تو بعد کی بات ہے. یہاں سے تو لوگ اپنی ایمبیسیز موو کرنی شروع کر دیں گے. یہ جو سٹیج آ رہی ہے، تو خدا کے واسطے یہ جو اوپر آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ہوش کریں. کیا کر رہے ہیں آپ؟ کیوں آپ ایک خام خام ایک ملک تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں؟ آپ پلیز آپ اس کو اپنے انٹرنل معاملات کو دیکھیں، جو کہ ہم تو انٹرنیشنلی، آپ ہمیں تو کہہ دیں گے کہ جی ہم دشمن ہیں، ہم پاکستان کے خلاف ہیں، ہم ملک دشمن عناصر ہو گئے ہوئے ہیں. لیکن آپ ان کو کیا بتائیں گے؟ آپ یہ جو اتنے ملکوں کے کانوائے کو اٹیک کیا گیا، ان کو کیا میسج آپ دیں گے؟ کیا ان کو بھی آپ کہہ دیں گے کہ وہ بھی پاکستان دشمن ہے؟ I mean, you have to pay attention to the security of the country. And obviously you're not doing that، کیونکہ آپ نے ساری کی ساری اپنی فورس تو ڈپلوائے کی ہوئی ہے پی ٹی آئی اور عمران خان کو پکڑنے اور مارنے کے لیے. اچھا سر، یہ جو بات ابھی آپ نے کی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک جڑی ہوئی جو بات ہے، عوام نکل آئی، خوف کے بت توڑ دیے، تھوڑا بہت رہ گیا، وہ بھی انشاءاللہ ٹوٹ جائے گا. سیکیورٹی سچویشن میلٹ ڈاؤن ہو گیا، ہم نے ابھی یہ دیکھا، اس کا ایک عنصر. باقی ہم کے پی بلوچستان میں تو دیکھ ہی رہے ہیں. معیشت تباہ ہو گئی، اور خبریں آ رہی. معیشت تباہ ہو گئی. اب یہ سر ایک نیا محاذ شروع ہو گیا ہے سپریم کورٹ کے اندر. قاضی فائز عیسیٰ نے اعلان جنگ کر دیا ہے اپنے ججوں کے خلاف. سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، جو کہ ان کے حامی گروپ جو ہے اس کی قیادت ہے اس وقت سپریم کورٹ بار کی ان کے پاس، انہوں نے بھی کہہ دیا ہے کہ جی یہ بہت بڑا حملہ ہے ہماری آزادی پر عدلیہ کی اور ہمارے آئینی حقوق پر. ایک یہ بات سر، یہ میں تھوڑی سی دو تین چیزیں دکھا کے پھر آپ کا تجزیہ لیتا ہوں. اس کے بعد سر پی ٹی آئی نے موو کی ہے پٹیشن سپریم کورٹ میں کہ جی یہ جو نیشنل اسمبلی کے اسپیکر نے لیٹر لکھا ہے الیکشن کمیشن کو کہ جی آپ تمام ریزرو سیٹس ایلوکیٹ کر دیں، پی ٹی آئی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. انہوں نے ایک نئی فہرست جاری کر دی جس میں 80 ممبر دکھا دیے ہیں سنی اتحاد کونسل کے. یہ دوسری بات ہے جی. تیسری بات یہ ہے کہ منصور علی شاہ صاحب نے ایک کیس، انکم ٹیکس کا کیس تھا، اس میں انہوں نے اپنا جو ڈیسیجن دیا، انہوں نے کہا کہ جی پارلیمان جو ہے وہ لاز جو ہے، قانون ہے، اس کو بیک ڈیٹ نہیں کر سکتی اگر وہ لوگوں کے حقوق کے اوپر اس کی وجہ سے اثر ہوتا ہے. یہ ایک بہت بڑی ہے، اس کا کوئی ان کیسز سے تعلق نہیں ہے، لیکن یہ ایک انہوں نے کیس نے کیا تھا کوئی انکم ٹیکس آرڈیننس کے اوپر، اسی قسم کی بیک ڈیٹڈ لا انہوں نے کر کے اور موجودہ حالات پر لاگو کرنے کی کوشش کی. یہ سر تیسری بات ہے. اور چوتھی بات جو ہے، اپنا فائز عیسیٰ صاحب نے جو جوابی کاروائی کی ہے کہ یہ جو منصور علی شاہ اور 8 ججوں نے وضاحتی بیان دیا ہے الیکشن کمیشن کو، یہ ویب سائٹ پہ کیسے چھپا، اس کی کاز لسٹ کیوں نہیں ایشو ہوئی، اس کے نوٹسز کیوں نہیں جاری کیے گئے. حالانکہ اس صاحب کو پتہ ہے کہ یہ نیا کیس نہیں ہے، یہ وضاحتی بیان ان کے اوریجنل ڈیسیجن کا حصہ ہے، جس میں انہوں نے کہا ای سی پی کو کہ اگر آپ کو کوئی چیز سمجھنے میں مشکل پیش آتی ہے ہمارے اس فیصلے کی،
تو اب مہربانی کر کے ہمارے پاس آئیں, ہمارے پاس چیمبر میں آئیں, ہم سے سوال پوچھیں, ہم وضاحت کر دیں گے. ای سی پی نے سوال پوچھا پبلکلی, انہوں نے دوڑا دیا میڈیا میں. منصور علی شاہ اور 8 ججوں نے کہا ٹھیک ہے, تو انہوں نے وضاحتی بیان دے کے پبلکلی کر کے ویب سائٹ پہ چڑھایا. انہوں نے اب کہا یہ کیوں ہوا. اور سر جو سب سے خطرناک بات ہوئی ہے وہ جو یہ پریزیڈینشل آرڈیننس تھا, جس میں جو 3 ممبر کمیٹی ہے اس کو چینج کر کے کہا کہ تیسرا ممبر چیف جسٹس اپنی ثوابدیدی اختیارات استعمال کر کے کسی بھی جج کو لگا دے گا, تو انہوں نے فائز عیسیٰ نے استعمال کر کے منیب اختر کو نکال کے امین الدین کو لگا دیا. تو انہوں نے وہی کیا جس کے خلاف انہوں نے 1 سال جنگ کی تھی کہ جی ماسٹر آف دا راسٹر جو ہے وہ چیف جسٹس نہیں ہو سکتا, وہ کولیکٹیو ڈیسیجن ہوگی. اور ان کا مقصد یہ ہے کہ 63A جو ڈسکوالیفیکیشن کلوز ہے اس میں اپنی مرضی کا بینچ بنائیں, اس کو اوور ٹرن کرائیں کہ لوگ اپنی پارٹی کے خلاف ووٹ دیں, ووٹ کاؤنٹ ہو جائے گا, بعد میں ڈسکوالیفائی ہو جائیں. تو سوال یہ ہے سر کہ یہ جو جنگ ہے یہ کہاں جا رہی ہے اور اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ آخری سوال. دیکھیں حیدر بھائی, آپ نے اتنی بہت سی مثالیں دے دیں, اور سب سے پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ سپریم کورٹ جو ہے اس وقت, اور سپریم کورٹ تو نہیں کہنا چاہیے, جسٹس فائز عیسیٰ اور الیکشن کمیشن اور پارلیمنٹ مل کے پاکستانیوں کے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کو اٹیک کر رہے ہیں اس وقت. یہ ایک یونیورسل پرنسپل ہے فنڈامنٹل رائٹس کا. یہ کوئی پاکستان کے لیے صرف نہیں ہے کہ ہمارے ہی وہاں پہ رائٹس اس طرح کے ہوں گے, یہ ساری دنیا میں یہ رائج ہے یہ والے رائٹس. آپ جب ایک الیکٹڈ پروسیس جو ہے اس کو افیکٹ کرتے ہیں, اس کو آپ اپنے مقصد کے مطابق انجینئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو آپ عام آدمی کے فنڈامنٹل رائٹس پہ اٹیک کر رہے ہوتے ہیں. آپ اس کی جو حق ہے اس کا جو اس کو آپ سلب کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیں یہ ڈیسپریشن کا ایک ٹوٹل میں سمجھتا ہوں ایک عالم ہے اس وقت کہ سپریم کورٹ کے ججز جو ہیں وہ اپنے ایک رائٹ پہ اور اپنے ایک فیصلے پہ کھڑے ہو چکے ہیں, اور انہوں نے ایک وضاحت بھی دے دی کہ اگر آپ کو نہیں سمجھ آتی تو ہم آپ کو سمجھا دیتے ہیں کہ ہمارے فیصلے میں کیا لکھا ہوا ہے. سمجھ تو سب کو ہے. اور اب یہ جو لیٹر دیا ہے اسپیکر صاحب نے, میں سمجھتا ہوں دس از اے ڈائریکٹ انسلٹ ٹو دی سپریم کورٹ آف پاکستان, اور کہ ان کے فیصلے پہ آپ بیسیکلی کہہ رہے ہیں الیکشن کمیشن کو کہ آپ سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل مت کریں. یہ کس طرح کی پارلیمنٹ ہے جو کہ اپنے ہی سپریم کورٹ کے فیصلوں کو اب چیلنج کر رہی ہے, ان پہ دوسرے اداروں کو یہ کہہ رہی ہے کہ آپ ان کے فیصلوں پہ عمل نہ کریں. تو یہ تو پھر سوسائٹی ٹوٹل کولیپس کی طرف جا رہی ہے. اگر ہماری سپریم کورٹ کے فیصلوں پہ بھی عمل نہیں ہو سکتا تو پھر تو جو لوور کورٹس ہیں ان کے فیصلوں پہ کوئی کیوں عمل کرے گا؟ یہ تو ایک وی آر گوئنگ ٹورڈز ٹوٹل کیوس. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیں اس غلط فہمی میں نہ رہیں. یہ جو عیسیٰ صاحب اور راجہ صاحب اور میر صادق صاحب, عاصم منیر, ان کو بھی ایڈ کر لیں, ان کو, وہ تو ان کا باپ ہے نا سب کا, ان کو بھی ایڈ کر لیں کہ لیکن یہ کسی غلط فہمی میں مت رہیں کہ لوگ آرام سے یہ آپ کے جو چالاکیاں ہیں ان کو منظور کر لیں گے. آپ دیکھتے ہیں دنیا کیسے باہر نکلتی ہے. ایک آواز لگے گی, ایک دن کوئی ہمارا لیڈر کہے گا کہ اب آپ آ جائیں اور ان کے سامنے کھڑے ہو جائیں, اور آپ کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی. تو مت کیجئے یہ سارے کام. ایک جو لیگل پروسیس ہے اس کو چل لینے دیجئے, جو پاکستانیوں کے رائٹ ہیں ان کو اس کے مطابق کام کیجئے. آپ کی تو پارلیمنٹ یوز لیس پارلیمنٹ, نان الیکٹڈ پارلیمنٹ, غیر قانونی ریٹائرڈ آرمی کا آفیسر کو آپ نے چیف بنا دیا, کسی کو آپ ایکسٹینشنیں دے دے کے آپ سارا ملک چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. نہیں چلے گا یہ ملک ایسے, تو آئی تھنک یہ خود ہی اپنے آپ کو اسٹیج پہ لا رہے ہیں جہاں کہ لوگ اب فیصلہ کریں گے. اگر یہ لوگ نہیں مانیں گے تو انشاءاللہ لوگ فیصلہ کریں گے. اور سر یہ فیصلہ ہوگا, یہ لاہور کے جلسے نے دکھا دیا.
ایکسپیکٹ کریں کہ کریک ڈاؤن بہت سخت ہوگا جوابی، اس لیے اس کو عاصم منیر کو صرف ایک ہی کام آتا ہے، ڈنڈا، لیکن وہ ڈنڈا کا اثر اب ختم ہو رہا ہے اور ڈنڈا ٹوٹ جائے گا، اور جب ڈنڈا ٹوٹ جائے گا نا سر، آپ سوچیں جس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے جب وہ ٹوٹ جائے گا اور اس کے سامنے 100 بندے کھڑے ہیں جن کو وہ ڈنڈے سے ایسے ڈرا رہا تھا، یا ہاتھ میں بندوق تھی اور اس کی گولیاں ختم ہو گئیں، تو آپ سوچیں وہ 100 بندے اس آدمی کا کیا حال کریں گے جو عاصم منیر کا حال ہوگا کہ اس کے ہاتھ میں بندوق لیکن گولیاں کوئی نہیں، تو پھر اس کی وہی ہوگا کہ چرسی تکہ جا کے اس کی تکہ بوٹیاں جا کے دیکھیں گے۔ سر اجازت چاہتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو حفظ و امان میں رکھے، پاکستان کو حفظ و امان میں رکھے، خان صاحب کی جو جہاد ہے، ان کی جو جنگ ہے فسطائیت کے خلاف اللہ کے حق کے لیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اور فروغ دے، اور پاکستان میں جو حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں ان کے دل اور مضبوط کرے، طاقت دے، زور بازو دے کہ وہ باہر نکلیں، ہتکڑیاں جو ان کے اوپر لگائی گئی ان کو توڑیں اور اپنے ہاتھ سے اپنے حقوق چھینیں، اس لیے کہ یہ اور کوئی طریقہ چھوڑ نہیں رہے لوگوں کے لیے۔ اور جو بیچارے قید میں مصیبتوں میں، خان صاحب، ان کی اہلیہ، بچے، بوڑھے، نوجوان، ان کی رہائی ہو ایک پھلتے پھولتے پاکستان میں آئے، اور جو بیچارے شہید ہو گئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، الہی آمین۔ السلام علیکم۔ پاکستان زندہ باد۔ تھینک یو۔